चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने खुलासतुन नौ हिस्सा दोम का दरस नंबर 63 अद-दरसुस-सालिस व-सित्तून 63वां सबक शुरू कर रहे हैं। आज के जो सबक का जो बयान है वो कसम और जवाब कसम का बयान है। इसके ताल्लुक़ से हम आज बहुत सी बातें सीखने की सआदतें हासिल करेंगे, फिर उसके बाद तमरीन को हल करेंगे। फरमाते हैं कसम और जवाब कसम का बयान। जिस जुमले में कसम खाई गई हो उसे कसम कहते हैं। और कसम खाई क्यों जाती है ये भी याद रखें कि बाज़ औक़ात कलाम में ताकीद पैदा करने के लिए या किसी चीज़ की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए कसम उठाई जाती है। तो जिस जुमले में कसम खाई गई हो उसे कसम कहते हैं। जिस हर्फ या फ़ेल के ज़रिए कसम खाई गई हो उसे अदाते कसम कहते हैं। जिस हर्फ कभी कसम खाई जाएगी हर्फ के ज़रिए या फ़ेल के ज़रिए खाई जाएगी, जैसे अक़सिमु या अहलिफ़ु वग़ैरह। जिस हर्फ या फ़ेल के ज़रिए कसम खाई गई हो उसे अदाते कसम कहते हैं। और जिसकी कसम खाई हो उसे मुक़सम बिही कहते हैं। और जिस बात पर कसम खाई हो उसे जवाब कसम कहते हैं। और जिस बात पर कसम खाई हो उसे जवाब कसम कहते हैं। जैसे वल्लाहि लन अकज़िबा, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ पर देखें जिस जुमले में कसम खाई गई, इस वल्लाहि ये इस जुमले के अंदर कसम खाई गई है, इसे हम कसम बोलेंगे। और यहाँ हर्फ के ज़रिए खाई गई है और हर्फ यहाँ पर वाव है, क्योंकि अदाते हुरूफ यानी जिनके ज़रिए कसम खाई जाती है वो बा, वाव, ता और लाम हैं। तो यहाँ पर वाव है, इस वाव के ज़रिए से कसम खाई गई है, इसको हम बोलेंगे अदाते कसम। और जिसकी कसम खाई गई यानी अल्लाह की कसम खाई गई है तो इसे हम बोलेंगे मुक़सम भी। अल्लाह को बोलेंगे मुक़सम भी यानी जिसकी कसम खाई गई। और जिस बात पर कसम खाई जा रही है यह वो है लन अकज़िबा यानी झूठ ना बोलने की। जिस बात पर कसम खाई जा रही है वह लन अकज़िबा है, इसको हम बोलेंगे जवाब कसम। ये तो अदाते कसम जब हो हर्फ हो तो ये मिसाल थी। दूसरी मिसाल है उक़सिमु बिल्लाहि मा जा ज़ैदुन, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि ज़ैद नहीं आया। यहाँ पर ये इस कसम खाई जा रही है, ये इस जुमले के अंदर उक़सिमु बिल्लाहि के अंदर, तो हम कहेंगे कि उक़सिमु बिल्लाहि, ये बिल्लाहि उक़सिमु बिल्लाहि ये जुमला को है, इसको कसम बोलेंगे। इस जुमले के अंदर उक़सिमु बिल्लाहि के अंदर कसम खाई जा रही है, इसको कसम बोलेंगे। और इस यहाँ पर उक़सिमु फ़ेल के ज़रिए कसम खाई जा रही है, लिहाजा इसको हम बोलेंगे अदाते कसम। और यहाँ पर जिसकी कसम खाई जा रही है वो अल्लाह की खाई जा रही है तो इसको बोलेंगे मुक़सम बिही। और जिस बात पर कसम खाई जा रही है वो मा जा ज़ैदुन है, लिहाजा इसको बोलेंगे जवाब कसम। अब उसके बाद क़वाइद व फ़वाइद बयान फरमा रहे हैं। क़वाइद व फ़वाइद, नंबर 1, कसम के लिए ये हरूफ आते हैं, जैसे बा, बे, वाव, ता, लाम, ये 4 हरूफ इस तरह के कसम के लिए आते हैं। और कभी फ़ेल भी आता है, कभी फ़ेल आता है, जैसे उक़सिमु आपने देखा, इसी तरह अहलिफ़ु आता है इसके लिए।
تو فرماتے ہیں قسم کے لیے یہ حروف آتے ہیں با و تا، واو تا لام، اور کبھی فعل آتا ہے جیسے اقسم اور احلف وغیرہ، جیسے اقسم باللہ عمر، اللہ کی قسم عمر نے کھائی۔ قاعدہ نمبر 2، جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو، یعنی جواب قسم جملہ اسمیہ ہو۔ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس کی شروعات اسم سے ہو، اور مثبتہ ہو یعنی پوزیٹیو ہو، نگیٹیو نہ ہو، جس کے اندر حرف نفی وغیرہ نہ ہو۔ تو جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں، جواب قسم کے شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ تو جواب قسم کے شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے، یا تو انا ہو جائے، اگر انا نہ ہو تو لام مفتوح ہونا ضروری ہے۔ مثالیں دونوں کی دے رہے ہیں، جیسے واللہ ان زیدن عالم، اللہ کی قسم بے شک زید عالم ہے، واللہ لزید عالم، اللہ کی قسم یقیناً زید عالم ہے۔ پہلی مثال میں دیکھیں کہ یہاں پر یہ ان زیدن عالم یہ جواب قسم ہے، اور جواب قسم یہ جملہ مثبتہ ہے، اور اس کے اندر کوئی حرف نفی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب جواب قسم جملہ مثبتہ ہو تو شروع میں انا آتا ہے، تو یہاں دیکھیں کہ انا زیدن عالم جملہ جواب قسم، اور اس کے شروع میں انا آیا ہے۔ اور اگر انا نہ ہو تو لام مفتوح ہونا ضروری ہے، جیسے واللہ لزید عالم، یا لزید عالم یہ جواب قسم ہے اور مثبتہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، مثبتہ ہے، تو اس کے شروع میں لام مفتوح ہونا ضروری ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لام یہاں پر زید سے پہلے لام مفتوح موجود ہے۔ اس طرح کی جو ترکیبیں ہوتی ہیں، واللہ ان زیدن عالم، اس طرح کی ترکیبیں یوں کرتے ہیں، واو حرف جر برائے قسم، اللہ اسم جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر کے اقسم فعل مقدر کا ظرف مستقر، اقسم فعل اسم انا ضمیر فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔ پھر اس کے بعد انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، اور عالم اس کی خبر۔ انا حرف مشبہ فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب قسم ہوا۔ اسی طرح یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ واللہ اقسم فعل مقدر کا اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا، اور لزید یہ مبتدا ہو جائے گا، اور عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب قسم۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اور مزید جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو یہ ہونا ضروری ہے، اور جملہ اسمیہ منفیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو اور منفیہ ہو، یعنی اس کے شروع میں ما حرف نفی وغیرہ ہو۔ جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو شروع میں ما مشابہ بلیسا، یعنی جو ما لیسا کے مشابہ وہ، یا لا نفی جنس، یا ان نافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک کا ہونا ضروری ہے اگر جملہ اسمیہ منفیہ ہے، جیسے تاللہ ما زید کاتبا، اللہ کی قسم زید کاتب نہیں ہے۔ تو یہاں پر ما زید کاتبا یہ جملہ اسمیہ ہے اور منفیہ ہے، اور یہ جواب قسم ہے، جواب قسم ہے اور منفیہ ہے، تو اس کے شروع میں جو ہے یہ ما جو ہے، اس کے شروع میں ما ہے جو مشابہ بلیسا ہے، جس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو زیدن اس کا اسم ہے مرفوع، اور کاتباً اس کی خبر ہے۔ یا اس کے شروع میں جو ہو ما مشابہ بلیسا نہ ہو تو لا نفی جنس ہو، جیسے باللہ لا ریب فی، یہ باللہ جو قسم ہے اور لا ریب فی یہ جواب قسم ہے، اور اس کے شروع میں جو ہے یہاں پر ریب فی، اس کے شروع میں جو ہے لا یہاں پر موجود ہے جو لا نفی جنس کا ہے، یا لا نفی جنس نہ ہو تو ان نافیہ کو ہونا ضروری ہے، جیسے للہ ان ھذا افکن، دوسرے کا ترجمہ ہوگا اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی قسم یہ بہتان ہی ہے، یہ بہتان نہیں ہے، ان نافیہ ہے تو یہ بہتان نہیں ہے۔ یہاں ھذا افکن یہ جواب قسم ہے اور اس کے شروع میں یہاں پر ان نافیہ موجود ہے۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں قاعدہ نمبر 3، جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو، جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لفظ لقد اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید آتا ہے۔ جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لفظ لقد
اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید آتا ہے، جیسے واللہ لقد فاز المؤمن، اللہ کی قسم تحقیق کے مومن کامیاب ہو گیا، اور اللہ کی قسم لاذهبن، میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں دیکھیں پہلی مثال میں جو ہے جواب قسم لقد فاز المؤمن، یہاں فاز المؤمن یہ جواب قسم ہے، اور فرمایا جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو، یہاں تو اسمیہ کی بات تھی، اب جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لفظ لقد، تو یہاں فازہ جو ہے یہ ماضی ہے، اس سے پہلے یہاں پر لقد موجود ہے جو یہ پورا جواب قسم بننا ہے، تو جواب قسم جملہ فعلیہ ہے تو اس سے پہلے یہاں پر لقد موجود ہیں، اور مضارع ہو تو اس میں لام تاکید اور نون تاکید دونوں آتا ہے، جیسے لأذهبن یہ جواب قسم ہے، تو یہاں پر شروع میں اذهبن کے شروع میں لام موجود ہے اور آخر میں جو ہے نون تاکید موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو یہ ہے، اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ ہو، جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے۔ فرماتے ہیں جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے، جیسے واللہ ما وعد بکر، اللہ کی قسم بکر نے وعدہ نہیں کیا۔ یہاں پر ما وعد بکر یہ جملہ فعلیہ ہے اور منفیہ ہے، یعنی جواب قسم ما وعد بکر ہے، جملہ فعلیہ ہے اور منفیہ ہے، تو اس کے شروع میں یہاں پر لفظ ما موجود ہے، ما وعد بکر، یہاں اس کے شروع میں جو ہے ما موجود ہے۔ اسی طرح مضارع ہو تو لن یا لا ہونا ضروری ہے، جیسے واللہ لا اکلم فاسقا، اللہ کی قسم میں فاسق سے بات نہیں کروں گا۔ یہاں اکلم فعل مضارع ہے اور یہ جواب قسم ہے، تو اس کے شروع میں یہاں پر لا موجود ہے، جواب قسم ہے، جملہ فعلیہ ہے اور مضارع ہے تو اس کے شروع میں لا یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح یا لن ہونا ضروری ہے، جیسے واللہ لن یکذب زید، اللہ کی قسم زید ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہاں پر یکذب زید یہ فعل مضارع ہے جواب قسم، اور اس کے شروع ماضی ہے اور مضارع ہے اور منفیہ ہے، تو اس کے شروع میں منفیہ جو ہوا وہ لن کے ساتھ ہوا، یہاں پر لن موجود ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 4، لئن لقد اور مضارع بانون و لام تاکید سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے۔ لئن لقد اور مضارع بانون و لام تاکید سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے، جیسے لئن ضربتنی لأضربک، اگر تو مجھے مارے گا، لأضربک تو میں تجھے نہیں ماروں گا۔ یہاں پر جو ہے لئن سے پہلے یہاں پر مضارع اور بانون لام تاکید سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے، تو یہاں لئن سے پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے واللہ بھی بول سکتے ہیں اور اقسم فعل بھی مان سکتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے قسم محذوف ہے۔ اسی طرح دوسرے میں لقد فزت، یہاں پر بھی واللہ یا اقسم یا احلف، یہاں پر اس سے پہلے قسم محذوف ہے۔ اسی طرح لأعملن الخیر، ضرور میں خیر کا کام کروں گا، یہاں پر بھی واللہ اس سے پہلے قسم محذوف ہے۔ یہ ہمارا سبق جو تھا آج کا قسم اور جواب قسم کا بیان، سبق تو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب آئیے اس کی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے اس میں کہ ہم پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے پر موقوف رہا کرتا ہے۔ آئیے ہم دوسری اور تیسری تمرین کو جو حل کرتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ دوسری تمرین میں جو رہتا ہے وہ غلطی کی نشاندہی کرنی رہتی ہے، تو ہم غلطی کی نشاندہی کو درست کریں گے۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اس کے اندر جو ہے الفاظ تھوڑے سے غلط رہیں گے، اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے جملے کو درست کرنا ہے۔ نمبر 1 سوال ہے، جس چیز کی قسم کھائی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں۔ اسے ہم ایک تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کا جواب بنائیں، اس کا جواب یہ سب سے اچھا ہوگا، یہی بنائیں تو اچھا ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی گئی ہو، جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم، میم پہ ضمہ دے دیں، مقسم بھی کہتے ہیں۔
نمبر 2، جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو اس میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس کو درست اس طرح سے کریں گے، جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو، یہاں پر جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جملہ اسمیہ کے بعد مثبتہ بڑھا لیں۔ جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو اسمیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں تو اس میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں یعنی اس کے شروع میں جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو اس میں لا یا لن آتا ہے۔ یہاں کہیں گے جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو، جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی کے ساتھ ما اور مضارع کے ساتھ لا یا لن آتا ہے۔ جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے۔ اس طرح سے یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر 3 ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ 2 جز ہیں۔ پہلا جز جو ہے اس کا وہ الف ہے، اور اس کے اندر یہ کرنا ہے آپ کو کہ درجہ ذیل جملوں میں ادات قسم، مقسم بہ اور جواب قسم کی شناخت کیجیے۔ جملہ نمبر 1 ہے کہ للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم موت مؤخر نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں کہ لام جو ہے اس کے شروع میں یہ لام ادات قسم ہے، اور کلمہ جلالت جو ہے وہ مقسم بہ ہے، اور لا یؤخر الاجل یہ جواب قسم ہے۔ نمبر 2 ہے اقسم باللہ لا سرور دائم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہمیشہ نہیں ہے۔ یہاں پر اقسم یہ ادات قسم ہے، اور للہ اور یہ جو ہے مقسم بہ ہے۔ اقسم با اس کے ساتھ آتا ہے تو کہیں گے پورا اقسم با یہ ادات قسم ہے، اور کلمہ جلالت یہ مقسم بہ ہے، اور لا سرور دائم یہ جواب قسم ہے۔ نمبر 3 لعمرک انہم لفی سکرتہم، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ لام یہ ہے لام ادات قسم ہے، اور عمرک یہ جو ہے مقسم بہ ہے، اور انہم لفی سکرتہم یہ جواب قسم ہے۔ نمبر 4 قالوا تاللہ لتسألن، یعنی وہ بولے کہ خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے۔ یہ تا جو ہے ادات قسم ہے، اور کلمہ جلالت یہ مقسم بہ ہے، اور لا تسألن یہ جو ہے وہ جواب قسم ہے۔ نمبر 5 والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور حکمت والے قرآن کی قسم بے شک آپ رسولوں میں سے ہو۔ واو جو ہے یہ ادات قسم ہے، القرآن الحکیم مقسم بھی ہے، اور انک لمن المرسلین یہ جواب قسم ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی۔ یہ تا جو ہے ادات قسم ہے، اور کلمہ جلالت یہ مقسم بھی ہے، اور لقد آثرک اللہ علینا یہ جواب قسم ہے۔ نمبر 7 احلف باللہ لن تفنی الجنت ولا نعیمہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جنت نہ فنا ہوگی اور نہ اس کی نعمتیں۔ یا حلف با یہ جو کہیں گے اس کو ادات قسم ہے، اور اللہ کلمہ جلالت مقسم بھی ہے، اور لن تفنی الجنت ولا نعیمہا یہ جواب قسم ہے۔ نمبر 8 والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں۔ واو یہ ادات قسم ہے، اور عصر یہ مقسم بھی ہے، اور ان الانسان لفی خسر یہ جواب قسم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کے سامنے درجہ باجز ہے، اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ درجہ ذیل
جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ جملہ نمبر 1 ہے غلطی کی نشاندہی میں باللہ فاذا من اخلص العمل۔ پہلے اس کو ہم درست کر لیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ بتائیں گے اور ترجمہ کریں گے۔ درست جملہ یوں ہوگا باللہ لقد فاز، باللہ لقد فاز من اخلص العمل۔ اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا جس شخص نے عمل کو خالص کر لیا۔ یہاں باللہ لقد فاز ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ باللہ لقد فاز یہ جواب قسم، لقد فاز یہ جواب قسم بنے گا، باللہ یہ قسم ہوگا، لقد فاز من اخلص العمل، تو یہ جملہ جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اور مثبتہ ہے، اور جواب قسم جب جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کے میں ماضی میں لفظ لقد کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں اس سے پہلے اس لیے لفظ لقد لگائیں گے اور یوں کہیں گے باللہ لقد فاز۔ نمبر 2 احلف باللہ الصحابۃ عدل۔ پہلے جملے کو درست کر لیتے ہیں پھر وجہ بتاتے ہیں۔ احلف باللہ ان الصحابۃ عدل، ان الصحابۃ عدل، احلف باللہ یہ قسم ہے اور یہ جواب قسم ہے، الصحابۃ عدل، اور جواب قسم یہ جملہ اسمیہ ہے، اور قاعدہ آپ نے پڑھا جب جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے، تو لہذا ہم نے انا بڑھا دیا اور ہم کہیں گے احلف باللہ ان الصحابۃ، جب انا آئے گا تو صحابۃ منصوب ہو جائے گا، ان الصحابۃ عدل۔ نمبر 3 واللہ لم ینجح الکسلان، اللہ کی قسم سست کامیاب نہیں ہوا، تو پہلے جملہ درست یوں ہوگا واللہ لن ینجح الکسلان، سست ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ واللہ یہ قسم ہے، یہ تو یہ اس کو کہیں گے قسم ہے اور اس کے بعد والا یہ جواب قسم ہے۔ اب یہ جواب قسم جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے اور مضارع ہے، جملہ جو جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اور منفیہ ہے، اور مضارع ہے تو مضارع ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ لا یا لن آتا ہے، لا یا لن آتا ہے، یا تو یوں کہیں واللہ لا ینجح الکسلان یا واللہ لن ینجح الکسلان، کیوں مضارع کے ساتھ لا یا لن کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اقسم باللہ ما الجہل حی، جملہ پہلے درست یوں ہوگا اقسم باللہ ما الجاہل حی، یا اقسم باللہ یہ قسم ہے اور ما الجاہل حی یہ جواب قسم ہے۔ یہاں پر یہ کہا کہ جب جواب قسم جملہ اسمیہ ہو اور منفیہ ہو تو اس کے شروع میں ما مشابہ بلیسا لاتے ہیں، یا لا نفی جنس یا ان نافیہ کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہاں ہم نے ما مشابہ بلیسا کا اضافہ کیا مل ما کا، تو ما کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب، تو لہذا مل جاہل تو اسی طرح ہی رہے گا لیکن حیّن سے یہ حیّن ہو جائے گا، اور پورا جملہ بنے گا اقسم باللہ مل جاہل حیّن۔ تو اس طرح سے یہ جملہ پورا درست ہو جائے گا، اور یہ ہمارا جو سبق تھا آج کا، اس کے اندر پوری ہم نے دوسری اور تیسری تمرین حل کرنے کی سعادت حاصل کی، تو اس طرح سے آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔